अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इक्विटी, सब्जेक्ट इक्विटी देखेंगे और इसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक देखेंगे वो है who may be a trustee, enumerates his qualification, what are the rights and powers of trustee, के मुतवल्ली कौन हो सकता है, उसकी अहलियत गिनवाइए, एक मुतवल्ली के हकूक और इख्तियारात क्या हैं। तो ये सब्जेक्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है निस्फ, निस्फ का मतलब है मसावात, इंसाफ। तो इक्विटी का आगाज कहां से हुआ कि जहां कानूनी पेचीदगियां हैं या कानून मौजूद नहीं है। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि कानून पर अमल दरामद करने से जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, नाइंसाफियां पैदा होती हैं, उनको मैनेज किया जाता है। और जो कानून बनाया जाता है उसका मकसद होता है इंसाफ करना। और अगर कानून पर भी अमल करके इंसाफ ना हो रहा हो तो उन पेचीदगियों को मैनेज किया जाता है और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसला किया जाता है। तो ब्रिटिश में जब वहां इस किस्म की पेचीदगियां आई तो लोगों ने दरखास्तें किंग को देना शुरू की। किंग ने चांसलर को मार की और चांसलर की अदालत ने उन पर फैसला जो है इंसाफ के असूलों से दिया। अब हम देख रहे हैं ट्रस्ट एक्ट कि हम जब इस इक्विटी को पाकिस्तान में देखते हैं तो इक्विटी के जो असूल हैं उन असूलों पर हमने प्रॉपर लेजिस्लेशन कर ली, जिसमें एक ट्रस्ट एक्ट भी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी है कि स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाए, कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी के कवानीन भी हैं। तो ये जो कवानीन हैं इनकी बुनियाद जो है वो निस्फ है। ये इन कवानीन की खसूसियत है, पाकिस्तान में स्टैट्यूटरी लॉज मौजूद हैं, पाकिस्तान में स्पेशल लिस्ट की अदालतें नहीं है, पाकिस्तान में प्रॉपर स्टैट्यूट बना दिया गया है। तो अब हम देखेंगे कि ये ट्रस्ट होता क्या है। हम ये दोहरा लेते हैं कि ट्रस्ट कहते हैं किसे। वक्फ जायदाद की मलकियत से मुंसकला एक जिम्मेदारी या फर्ज है और इस एतमाद से पैदा होता है जो मालिक की जात पर किया जाता है और उसे मंजूर करना या उसका ऐलान करता है और दूसरे के मफाद की खातिर कबूल करता है या किसी दीगर फर्द या खुद मालिक के मफाद में कबूल करता है। दूसरी डेफिनेशन है वक्फ की इस्तिलाह शरअ इस्लाम ने फराहम की किसी कीमती शय को इस तरह खुदाए बुजुर्गो बरतर की मलकियत में देना कि उसका फायदा बंदगाने खुदा को पहुंचे। वक्फ अमानत, अगर हम इसको सिंपली समझें, कोई चीज आप अमानतन किसी को दें और उसे बता दें कि ये फलां शख्स को देनी है, मफाद आमा का कोई बेनिफिशियरी काम हो, क्या आपने फर्ज करो मैं कुछ अमाउंट देता हूं किसी शख्स को कि ये आपने फलां गरीब शख्स को ये पैसे देने हैं, तो जिसको मैंने पैसे दिए वो अमानतदार हुआ, वो उसको गस्ब नहीं कर सकता। उसकी ड्यूटी ये है कि वो उस बेनिफिशियरी मफाद आमा वाले शख्स को वो दे। वक्फ को ऐसी जायदाद कहा गया है जो किसी के पास अमानत हो, कि एक शख्स अपनी जायदाद अमानतन किसी को देता है। वक्फ ऐसी जायदाद है कि जिस पर किसी दूसरे शख्स का कब्जा होता है ताकि वो मालिक को मफाद पहुंचाए। वक्फ में दोहरी मलकियत होती है, मुतवफ़ी को कानूनी मालिक और मुस्तहिक मफाद शख्स को निस्बती मालिक करार दिया जाता है। एक चीज के दो मालिक। देखें, जब एक प्रॉपर्टी होती है उसका एक मालिक होता है, वो मालिक अमानतन एक शख्स को निगरान मुकर्रर करता है, उसको ट्रस्टी कहते हैं कि उसने उसका वो निगरान, वो कानूनी मालिक होता है। लेकिन उस जायदाद का बेनिफिशियरी भी वो वाज़ेह करता है कि फलां शख्स इसका बेनिफिशियरी होगा, फलां इदारा बेनिफिशियरी होगा। तो जो वो उसकी अमानत में चीज दी गई तो वो कानूनी मालिक हुआ, लेकिन निस्फ इंसाफ के तकाजे को देखती है कि उस चीज का बेनिफिट तो उस बेनिफिशियरी को मिलना है। तो निस्फ
ٹرسٹی مالک ہے اور قانونی اصول کے مطابق وہ متولی ٹرسٹی مالک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ٹرسٹ ہوتا ہے، ٹرسٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اس میں کون کون سے کریکٹر ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو شخص جائیداد کو وقف کرتا ہے، جو شخص جائیداد کو وقف کرتا ہے، آتھر آف ٹرسٹ، ٹرسٹ کو بنانے والا ہوتا ہے، سب سے پہلا رول اس کا، اور جس کے مفاد میں ایسی جائیداد وقف کی جاتی ہے وہ بینیفیشری، مستحق مفاد ہوتا ہے۔ کہ ایک جو آتھر آف ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ کیا ہے؟ امانت کرنا، کسی پہ ٹرسٹ کرنا، امانت میں چیز دینا، وہ خود بھی ٹرسٹی بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے آتھر آف ٹرسٹ، دوسری چیز ہے بینیفیشری کہ وہ کس کے مفاد میں ہے، اور تیسری چیز ہے سبجیکٹ آف ٹرسٹ، ڈیڈیکیٹڈ، جائیداد، اور چوتھی جو چیز ہے وہ متولی ہے جس کے حق میں وہ ٹرسٹ قائم کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے، یہ اسلام نے ہی دیا ہے، اس برے صغیر میں تو مسلمانوں نے ہی متعارف کرایا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس پلازا ہے، 50-100 دکانیں ہیں، اگر وہ ایک دکان ایز اے ٹرسٹ کے طور پہ کہ اس پہ ٹرسٹی کو اپوائنٹ کر دے اور اس کا جو منافع ہے یا جو اس کا کرایہ ہے وہ منتقل ہوتا رہے کسی ویلفیئر کے ادارے کو، کسی مدرسے کے اسکول ٹیچرز کو، یا کسی بیوہ عورت کو یا بیواؤں کے لیے مختص کر دے۔ ٹرسٹ بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر دیں، وہ جائیداد بیچی نہیں جا سکتی۔ وہ اگر ٹرسٹی جو امانت دار ہے جس نے یہ کام کرنا ہے، اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسرا ٹرسٹی آ جاتا ہے، تیسرا ٹرسٹی آ جاتا ہے، چوتھا آ جاتا ہے، وہ ساری زندگی کے لیے صدقہ جاریہ جاری رہتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس جائیداد ہو اور اس کی سوچ ہو، یا کوئی بھی ٹرسٹ میں تو موویبل اموویبل دونوں ہوتی ہیں، کہ وہ مخصوص ویلفیئر مقصد کے لیے ایک چیز ٹرسٹی کو دیتا ہے اور ٹرسٹی اس مقصد کے مطابق اس چیز کا استعمال کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی کے لیے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ پہلے زمانے میں کنواں کھدوا دیتے تھے لوگ اور وہ صدقہ جاریہ ہوتا تھا۔ تو یہاں ٹرسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے، فرض کرو ایک دکان ہے، تو آپ اس کے لیے ایک ٹرسٹی اپنے بیٹے کو بنا دیں، بھتیجے کو بنا دیں، آپ اس کو ٹرسٹی بنائیں گے اور اس کو مینڈیٹ دیں گے کہ آپ نے اس آمدنی کو مخصوص ویلفیئر کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ گزر جاتے ہیں، زندہ نہیں بھی رہتے، تو وہ متولی چینج ہوتے رہیں گے اور وہ آپ کا ٹرسٹ پرپس چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے نیکیاں دے گا۔ اولاد بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اولاد کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہو، ٹرسٹ بنا دیں، تو اس کے ذریعے آپ اپنے لیے، دونوں جہانوں کے لیے اپنے لیے جو ہے اچھا کام کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹرسٹ کو سمجھنا ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کریکٹر ہے وہ ٹرسٹی کا ہے، اس نے کام کرنا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے بینیفیشری، کہ جو آتھر آف ٹرسٹ ہے اس نے بینیفیشری کے حوالے سے مینڈیٹ دیا ہوتا ہے ٹرسٹی کو کہ آپ نے اس کا کرایہ یا اس کا جو مفاد ہے وہ ٹرسٹی کو دینا ہے، اور نسبتی طور پر ٹرسٹی مالک ہوتا ہے کیونکہ اس جائیداد کا مفاد اسے مل رہا ہوتا ہے، اور قانونی طور پہ ٹرسٹی مالک ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو وہ چیز دی ہوتی ہے، وہ بیچ نہیں سکتا۔ باقاعدہ جب ٹرسٹ بنتا ہے، آپ ٹرسٹی بناتے ہیں، معاہدہ ہوتا ہے، تو آپ جا کے اس کا ریکارڈ میں اندراج کراتے ہیں، ریونیو کے ریکارڈ میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی زمین آپ اسکول کے لیے دیتے ہیں یا ہاسپٹل کے لیے دیتے ہیں، ٹرسٹ کے طور پہ دیتے ہیں، تو وہ اسی مقصد کے لیے قائم ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں
کہ ہم ٹرسٹ کو سمجھنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کریکٹر ہے وہ ٹرسٹی کا ہے. تو ہم ٹرسٹی کو دیکھتے ہیں. متولی کون ہو سکتا ہے؟ ہو میں بی ٹرسٹی. قانون نے یہ چیز واضح کر دی. یہاں 10 سیکشن 10 قانون وقف میں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ متولی کون ہو سکتا ہے. دفعہ اعضا کے الفاظ میں ہر وہ شخص جو جائیداد رکھنے کے قابل ہو متولی بن سکتا ہے. جو جائیداد رکھنے کے قابل ہو وہ ٹرسٹی بن سکتا ہے. اگرچہ جہاں وقف میں ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے کا اختیار ہو تو وقف کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک وہ معاہدے کا اہل نہ ہو. کہ جہاں پر ڈسکریشنری پاورز ہوں گی وہاں پر اس کو ایلیجیبل ہونا چاہیے کہ وہ کانٹریکٹ کرنے کا ایلیجیبل ہو. ہر ایسا شخص جو قانوناً جائیداد کا مالک ہونے یا جائیداد رکھنے کا اہل ہو متولی ہو سکتا ہے. البتہ اگر وقف میں متولی کو ثوابدیدی اختیارات ہوں، دیکھیں ڈسکریشنری اختیارات میں اس کی مرضی ہوتی ہے جو کرے، تو اس پر اتنی پابندی ضرور ہے کہ اگر وہ معاہدہ کرنے کا اہل نہ ہے تو وقف کی تکمیل نہیں کر سکتا. دفعہ اعضا کے اغراض و مقاصد کی تعبیر و تشریح کرتے ہوئے ماہر قانون لکھتے ہیں ہر شخص جو قانوناً بطور حق جائیداد رکھنے کا اہل ہو، کہ جو جائیداد رکھنے کا اہل ہے، جائیداد کے حوالے سے ٹرسٹی وقف کا متولی بن سکتا ہے. بس تمام افراد جن میں شادی شدہ عورت، کارپوریشن، آرٹیفیشل پرسن اور غیر ملکی شامل ہیں متولی بننے کے اہل ہیں. البتہ جہاں وقف میں ثوابدیدی اختیارات ہوں، ڈسکریشنری پاورز ہوں، تو لازمی ہے کہ متولی ایسا شخص ہو جو معاہدہ کرنے کا اہل ہو، جو کہ معاہدہ کرنے کا اہل ہو. تمام افراد جو معاہدہ کرنے کے اہل ہیں لازمی نہ ہے کہ متولی بن سکے. قانون پابندی لگا رہا ہے. دیکھیں ہم نے جورسپروڈنس میں پڑھا تھا کہ قانون کے مطابق علم پیش کرنا، اپنے نظریات پیش کرنا، یہ چیز ہے کہ قانون میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق اپنی وزڈم پیش کرنا. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں قانون غلط ہے، صحیح ہے، فلاں ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اقلاع ہم نے قانون پڑھ کر اس کے مطابق فہم و فراست اور عقل کا اظہار کرنا ہے. اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اہل بھی ہیں لیکن ناظمی نہ ہیں متولی بن سکیں. قانون نے ریسٹرکٹ کر دیا ہے. لیجسلیٹر کی منشا کیا ہے؟ لیجسلیٹر کی منشا یہ ہے کہ غلط رویوں کو کنٹرول کیا جا سکے. ان میں کون شامل ہے؟ ایسا شخص جس کی شہریت ڈومیسائل غیر ملکی ہو، ایک ایسا شخص جو غیر ملکی دشمن ہو جس کا تعلق اسرائیل سے ہو، ہم نے اسے تسلیم نہیں کیا. ایک ایسا شخص جو جائیداد موقوفہ میں مستحق مفاد شخص سے متضاد مفاد رکھتا ہو. ایک ایسا شخص جو دیوانگی کی حالت میں ہو، جو رائٹس اینڈ اوبلیگیشن سمجھ ہی نہیں سکتا. تو وہ شخص کیا ہے؟ ایک شادی شدہ عورت یا نابالغ. شادی شدہ عورت بھی انفلوئنس میں ہوتی ہے اور نابالغ بھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قانون اعضا کی منشا کے تحت ہر شخص جو جائیداد رکھنے کا اہل ہے متولی بن سکتا ہے. البتہ اگر وقف میں متولی کو ثوابدیدی اختیارات حاصل نہ ہو تو لازمی ہے کہ ایسا شخص متولی ہو جو قانوناً معاہدہ کرنے کا اہل ہو، ورنہ وہ وقف کی تعمیل نہ کر سکے گا. دفعہ 11 قانون معاہدہ کی روح سے ہر بالغ شخص معاہدہ کرنے کا اہل ہے بشرطے وہ بالغ بلوغت اس قانون کے تحت ہوگی جس کا وہ تابع ہے. وہ اس کی شرائط کیا ہے بالغ ہونے کی؟ کہ بلوغت اس قانون کے تحت ہوگی جس کا وہ تابع ہے، وہ صحیح الدماغ ہو. ٹھیک ہے جی. اب آگے کہتا ہے جی متولی کوالیفیکیشن آف ٹرسٹی، کہ ٹرسٹی کی کیا کوالیفیکیشن ہے. مدرجہ ذیل اہلیت رکھنے والے شخص متولی ہو سکتا ہے. جائیداد رکھنے کا اہل جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. معاہدہ کرنے کے قابل، انسالوینٹ نہ ہو، صحیح الدماغ ہو، دیوالیہ نہ ہو، کسی رائج الوقت قانون کے تحت اس پر کوئی پابندی نہ ہو. دیکھیں میرٹ بنایا گیا ہے کہ ایسا شخص متولی ہونا چاہیے جو اس پرپس کو حاصل کرے، کیونکہ جو آتھر آف ٹرسٹ ہے اس کا پرپس ویلفیئر پرپس ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس آمدنی سے اس شخص کی ویلفیئر ہو یا اس ادارے کی ویلفیئر ہو یا ان لوگوں کی ویلفیئر ہو. تو جس پر وہ ٹرسٹ کر رہا ہے اسے ٹرسٹی بنا رہا ہے. تو اس شخص کے لیے اہلیت رکھی گئی ہے تاکہ پراپر شخص ولی بن سکے. متولی کے حقوق، رائٹس آف
मुतवल्ली को दस्तावेज हकीकत कब्जा में रखने का हक हासिल है कि वो जो ऑथर ऑफ ट्रस्टी और ट्रस्टी के दरमियान जो है वो मुआहदा होगा उसको वो अपने पास रख सकता है। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, मुतवल्ली को इखराजात वसूल करने का हक हासिल है कि जो ट्रस्टी है उसे इखराजात जो उसके ऊपर प्रॉपर्टी पर होंगे वो तमाम इखराजात हासिल करने का उसे इख्तियार है। मुतवल्ली जायदाद वक्फ या उसकी आमदन से मदरजा ज़ैर मकासद पर उठने वाले इखराजात कर सकता है। इखराजात जो वक्फ की तकमील के सिलसिले में बर्दाश्त किए गए हों, जायदाद मौकूफा या उसके मफाद के तहफ़्फ़ुज़ पर उठने वाले इखराजात, उस जायदाद की हिफाजत पर जो उठने वाले इखराजात वो वसूल कर सकता है। मुस्तहिक फायदा शख्स या अशखास के बचाव या उसकी परवरिश पर उठने वाले इखराजात अलबत्ता मुतवल्ली की तरफ से बददियानती या गलत रवैये की वजह से वो इन हकूक से महरूम हो सकता है। अच्छा, तो नंबर 2 पर आ गया कि उस जायदाद पर उठने वाले जो इखराजात हैं ये उसके राइट्स हैं, राइट्स ऑफ ट्रस्टी, कि उसका राइट है कि वो वसूल कर सकता है, कानून उसको इजाजत देगी। तीसरा, मुतवल्ली को गलत या जायद अदायगी की सूरत में नुकसान पूरा करने का हक भी हासिल है कि अगर कोई उसका नुकसान होता है अदायगी की सूरत में वो भी वो पूरा कर सकता है। मुतवल्ली को यह हक हासिल है कि अगर मुस्तहिक मफाद या कोई दीगर शख्स उससे खयानत बददियानती के जरिए कोई फायदा हासिल करता है तो मुतवल्ली के नुकसान की तलाफी की जाएगी। मतलब यह है कि जो ट्रस्टी, जो बेनिफिशियरी है, अगर वो झूठ फ्रॉड के जरिए मुतवल्ली से कुछ ले जाता है, नाजायज ले जाता है, तो मुतवल्ली वो सब कुछ लेने का पाबंद है। मुतवल्ली को यह हक भी हासिल है कि जायदाद मौकूफा के इंतजाम और इस्लाम के सिलसिले में हिदायत की गर्ज से अदालत से रुजू कर सकता है। सबसे बड़ा पॉइंट कि जो ट्रस्ट डीड में यह है कि यहां अदालत इन्वॉल्व होती है कि जब आप ट्रस्ट बनाते हैं तो ट्रस्टी की डेथ हो जाती है तो दूसरा ट्रस्टी आ जाता है, वो जायदाद बिक नहीं सकती और वो वेलफेयर के पर्पस के लिए चलती रहती है। तो मुतवल्ली ने अगर अदालत से राय लेनी है कि जब एक मुआहदा हो गया, आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? एग्रीमेंट यह है कि दो लोगों के दरमियान एक मुआहदा हो गया तो वो एग्रीमेंट है। अगर दो लोगों के दरमियान जो मुआहदा है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो ऑथर ऑफ ट्रस्ट और ट्रस्टी के दरमियान मुआहदा है उसकी कोई खिलाफवर्जी है तो अदालत की तरफ से इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, अदालत ने इन्फोर्स करेंगी। दरअसल मुतवल्ली को अदालत से रजू करने और हिदायत हासिल करने का जो हक हासिल है वो खुद मुतवल्ली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है कि मुतवल्ली जो है कोई मसला हो कुछ हो तो वो समझे कि मैंने फंसना नहीं है तो वो अदालत से गाइडलाइन ले, क्योंकि अगर वो अमल अदालत की हिदायत के मुताबिक करता है तो वो किसी नुकसान या मुज़रत की सूरत में वो जिम्मेदारी से बरी हो जाता है। इस तरह रुजू करने का इख्तियार बजरिया नालिश हासिल ना है बल्कि सवालात के जरिए होता है। सवालात किस किस्म के हो उसका जवाब अदालत दे। अदालत सवालात हालात मौजूदा से मुताल्लिक हो, मुस्तकबिल से मुताल्लिक ना हो, मशरूत किस्म के या नागहानी ना हो और मफरूजा पर भी ना हो। सवालात इस किस्म के हों कि तफसीलात, मुश्किलात और अहमियत से मुताल्लिक हो। मतलब है करंट मामलात पर वो गाइडलाइन अदालत से ले जहां वो समझता है कि ये इख्तियार दिया गया है कि अदालत से वो बहसे सवाल कि ये नहीं दावा दायर करके पूछ सकता है, सवाल कर सकता है अदालत से, गाइडलाइन दे सकता है। मुतवल्ली हक रखता है कि वो अपने फराइज की तकमील के बाद हिसाबात से मुताल्लिक तस्फिया कराए और उससे सर्टिफिकेट भी हासिल करे कि वो ऑडिट कराए और सर्टिफिकेट भी हासिल करे। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, पावर ऑफ ट्रस्टी, मुतवल्ली के इख्तियारात। वो तो हमने देखी थी ड्यूटीज कि मुतवल्ली के क्या फराइज हैं, राइट ऑफ ट्रस्टी, मुतवल्ली के हकूक क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं। अब हमने देखी है पावर ऑफ ट्रस्टीज कि उसके इख्तियारात क्या हैं। पहले हमने देखा है कि उसके हकूक क्या हैं, मुतवल्ली के राइट्स। अब हम देख रहे हैं मुतवल्ली के इख्तियारात। मुतवल्ली के इख्तियारात का तयन 36 और 43 कानून वक्फ में किया गया है। नंबर 1,
اگر متولی کو جائیداد موقوفہ کی فروخت کا اختیار حاصل نہیں ہوتا، تاہم اگر اسے دستاویز وقت میں جائیداد موقوفہ کو فروخت کرنے کا اختیار دیا گیا ہو تو وہ ایسی جائیداد کو فروخت کرنے کا اختیار، متولی کو جائیداد فروخت کا بھی اختیار ہوتا ہے، لیکن اگر آتھر آف ٹرسٹ دے، اگر آتھر آف ٹرسٹ اختیار نہ دے تو وہ جائیداد فروخت نہیں کر سکتا۔ فرض کرو کسی بچے کے لیے، نابالغ کے لیے، اس کی رہائش، کھانے پینے کے اخراجات کے لیے وہ ٹرسٹ بناتا ہے تو وہ بیچنے کا اختیار دیتا ہے کہ اس کو بیچ کر اس بچے کی تعلیم اور اس کی ساری ضروریات پوری کی جا سکیں۔ نمبر 2، متولی کو اختیار حاصل ہے اگر وہ جائیداد موقوفہ کو فروخت کرے تو اسے یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ فروخت کی کارروائی مکمل ہونے پر ایسی جائیداد کو منتقل کر دے یا کسی بھی طریقے سے اس مال کا تصفیہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ڈیل کرتا ہے تو وہ اس جائیداد کو اس کو ڈیلیور کرے، جب اس کنسیڈریشن ہو رہی ہے، وہ پیسے لے رہا ہے تو وہ جائیداد ڈیلیور کرنا اس کا حق بنتا ہے، یہ اس کو اختیار ہوتا ہے۔ متولی کو جو تمام، ٹرسٹی کو جو تمام اختیارات دیے ہوتے ہیں وہ آتھر آف ٹرسٹ بنانے والے نے دیے ہوتے ہیں، اسی کی جورسڈکشن میں رہ کے اس نے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، متوفی جائیداد موقوفہ کی آمدنی کی سرمایہ کاری میں تبدیلی لانے کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر سرمایہ کاری ایک جگہ کی گئی ہے تو اسے کسی دیگر سرمایہ کاری میں بدل سکتا ہے یا کوئی نئی سرمایہ کاری کر سکتا ہے، البتہ ایسے اختیار کا استعمال مستحق فائدہ بینیفیشری شخص کی منظوری سے ہوگا، بشرطے کہ مستحق مفاد شخص معاہدہ کرنے کا اہل ہو۔ کہ جو بینیفیشری ہے اس کی منظوری سے اگر کوئی اماؤنٹ ہے، رقم ہے، تو اس کو انویسٹ کر سکتا ہے، کسی اور جگہ بھی انویسٹ کر سکتا ہے ان کے بینیفٹ کے لیے، تو یہ اس کو اختیار ہوتا ہے۔ نمبر 4، متولی کو اختیار حاصل ہے اگر جائیداد موقوفہ کسی نابالغ کے مفاد میں وقف کی گئی ہے تو وہ اپنی ثوابدید پر نابالغ کے سرپرست کو اگر کوئی ہو تعلیم و تربیت، ضروریات زندگی، مذہبی فرائض کی ادائیگی یا شادی وغیرہ کے لیے معقول اخراجات دے۔ ایسے اخراجات جائیداد موقوفہ اور اس کے مفاد یا اس کی سرمایہ کاری کی آمدن سے دیے جا سکتے ہیں۔ کہ اگر اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، اگر اس نے نیشنل سیونگ میں انویسٹمنٹ کر دی ہے، وہاں پروفٹ آ رہا ہے، تو اس سے وہ اس کی ضرورت کے لیے اخراجات جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ گویا متولی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ نابالغ کے نانف کے لیے اگر جائیداد موقوفہ یا بالغ کے مفاد کے لیے وقف و اخراجات، کہ نابالغ کے اخراجات کے لیے وہ جو انویسٹمنٹ کی ہوئی اس کا جو پروفٹ آئے وہ اس کو دے سکتا ہے۔ اس میں نے ہم دیکھا تھا، ہماری ایک کلائنٹ تھی، وہ یو کے سے آئی، ان کا بھائی، حالانکہ وہ پی ایچ ڈی تھا، وہ مینٹلی اپسیٹ ہو گیا، تو ایک ہی ان کا وہ بھائی تھا، تو انہوں نے یو کے میں ٹرسٹ اکاؤنٹ کھولا۔ ٹرسٹ اکاؤنٹ کیا تھا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ اتنا مینٹلی طور پر سٹیبل نہیں ہے، تو کہیں کوئی اس کو پیسے نکلوا کے ضائع کر لے اور وہ میرے بعد برباد ہو، تو انہوں نے ٹرسٹ اکاؤنٹ کھلوایا کہ اتنے پیسے جمع کرا کے اس کا جو پروفٹ ہے وہ میرے بھائی کو ملتا ہے، تو بیسیکلی تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو جو یہ ٹرسٹ اکاؤنٹ ہے ایک طریقے کا کہ انویسٹمنٹ سے جو پروفٹ آیا وہ اس کے نام نفقے پر پورا ہو سکے، یہ متولی کا فرض ہے۔ متولی یہ اختیار بھی رکھتا ہے کہ وہ جائیداد موقوفہ سے متعلق رقم، ضمانتوں سے متعلقہ دوسری قابل انتقال جائیدادوں جو قابل ادا ہوں کے حوالے سے تحریری رسیدات جاری کر سکتا ہے۔ کسی فریب کی عدم موجودگی میں ایسی رسید ادائیگی کی ذمہ داری شخص کو ادائیگی سے بری ذمہ قرار دیتی ہے۔ رسید اس امر کا ثبوت ہے کہ متولی نے رقم ذمہ دار شخص سے حاصل کر لی ہے، کہ وہ رسید دے سکتا ہے، رقم وصول کر لی۔ متولی اگر 2 یا 2 سے زائد ہوں اور مناسب خیال کریں تو مدرجہ ذیل امور میں اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے مہلت دینا، اگر وہ سمجھتا ہو کہ یہ قرض واپس نہیں ہوگا، میں مہلت دوں گا، جلدی ہو جائے گا، تو وہ یہ مہلت دے سکتا ہے۔ کسی مسئلے کو ثالثی کے سپرد کرنے یا کسی بہتر طریقے سے فیصلہ، کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر بیچ میں کوئی ثالث پڑے گا اور یہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے اور یہ جو بینیفیشری ہے اس کو مفاد مل سکتا ہے، اس سے ان کا ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ریزالو ہو جائے گا۔ کوئی شخص جائیداد اگر کرتا ہے، اس کو کوئی کیس چل رہا ہے، اس کو ثالثی کر کے وہ جائیداد ان کو پراپر طریقے سے مل جاتی ہے، ان کا وہ ایشو ریزالو ہوتا ہے، تو وہ اس قسم کے اختیارات بھی استعمال
कर सकता है। तो ट्रस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रस्टी है, उसके बाद बेनिफिशियरी है। जो ऑथर ऑफ ट्रस्ट है उसने तो वो ट्रस्ट बनाकर ट्रस्टी को इख्तियार दे दिए, उन इख्तियार के मुताबिक ट्रस्टी ने बेनिफिशियरी की खिदमत करनी है। और ये एक नेक काम है कि अगर ट्रस्टी ईमानदारी से काम करता है और खिदमत करता है तो अल्लाह ताला उससे राजी होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मुतवल्ली के फराइज और जिम्मेदारियां तफसील से गिनवाइए। डिस्क्राइब इन डिटेल द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी, कि जो ट्रस्टी है उसकी ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज क्या है। मुतवल्ली के फराइज, कि मुतवल्ली के फराइज क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं। मुतवल्ली के फराइज तफसील दफा 11-20 कानून वक्फ में बयान की गई हैं जो बतफसील दर्ज झैल हैं। नंबर 1, मुतवल्ली का फर्ज है कि वो वक्फ की तकमील करे और अपने फराइज मनसबी इंतहाई दियानतदारी और खुशउस्लूबी से सरअंजाम दे। वक्फ के मकासद के हसूल के लिए काम करे, कि वक्फ का मकसद क्या है, नेकी करना। देखो जो ऑथर ऑफ ट्रस्ट है उसकी नीयत भी नेकी करने की है, और जो ट्रस्टी बना है उसकी नीयत भी कि नेकी के अमल में मैं शामिल हो जाऊं और बेनिफिशियरी को बेनिफिट दूं, और उनके इख्तियारात और हिदायत के मुताबिक काम करें। कि जो ट्रस्ट डीड में उसको पावर्स दी गई उसके मुताबिक काम करे। अगर जमीन बेचने का इख्तियार दिया तो बेचे, अगर बेचने का इख्तियार नहीं दिया गया तो उससे जो बेनिफिट है वो बेनिफिशियरी को देता है। जो उसे दस्तावेज वक्फ और कानून वक्फ के तहत हासिल है, अगर बामुताबिक कानून मुस्तहिक मफाद शख्स बेनिफिशियरी या अशखास से रजामंदी देने के अहल हों तो उनकी रजामंदी के मुताबिक अपने फराइज सरअंजाम दे। नंबर 2, मुतवल्ली के लिए लाजिम है कि वो खुद को जायदाद मौकूफा के हालात, कैफियत और दीगर मामलात से आगाह रहे, बिला वजह ताखीर का मुजाहरा ना करे और लापरवाही ना बरते, ताकि जायदाद मौकूफा का इंतजाम और इस्लाम बेहतर अंदाज में चला सके। कि वो उससे इंटैक्ट रहे जायदाद से। जब एक जिम्मेदारी उसने ले ली है तो इंटैक्ट रहे, कि जायदाद के हवाले से लापरवाही ना बरते। मिसाल के तौर पर अगर जायदाद मौकूफा पर कर्ज का भार है और अदायगी का वक्त खत्म हो रहा है तो उसे उस वक्त इस अमर से आगाह होना चाहिए। उस वक्त पर आगाह ना होना उसके फराइज के बरक्स होगा और किसी नुकसान का बायस होगा। अगर जायदाद पर भार है, कोई कर्जा है और वो टाइम पर उन्होंने देना है तो वो वक्त पर उसको अदा करें, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को महसूस करें, क्योंकि एक वेलफेयर पर्पस है। मुतवल्ली के फराइज में शामिल है नंबर 3 कि वो जायदाद मौकूफा की हकीकत का तहफ्फुज़ करे और कानून की रूह से उसे इस सिलसिले में जो इख्तियारात हासिल है वो इस्तेमाल में लाए। तो जायदाद पे कोई कब्जा ना करे, उसका हिफाजत करे। वो जायदाद की कैफियत, रकूम और कीमत से मुतालिक जो मौकूफा जायदाद के तहफ्फुज़ के लिए माकूल हद तक जरूरी है मद्देनजर इक़दाम करे। देखिए उसको बड़ी पावर्स मिली हुई हैं कि जायदाद मौकूफा के खिलाफ नालशात को रद्द करे। उसके खिलाफ कोई केस होता है तो उसे लड़े, नालशात दायर होने की सूरत में दिफा करे, खुद नालिश दायर करे, कंप्लेंट दायर करे, दीगर जरूरी इक़दामात करे। तो ये उसकी ड्यूटीज में शामिल है। नंबर 4, मुतवल्ली के फराइज में एक अहम फर्ज यह है कि वो अपने लिए किसी दीगर शख्स के लिए जायदाद मौकूफा में ऐसी हकीकत कायम ना करे जो मुस्तहिक मफाद शख्स के मफाद के बरक्स हो। कि कोई ऐसी हकीकत कायम ना करे जो बेनिफिशियरी के खिलाफ हो। वक्फ की जायदाद चूंकि अल्लाह तबारक ताला की मलकियत शुमार होती है, हम मुसलमान हैं, हमारी नजर में उसकी मलकियत अल्लाह ताला की है। ट्रस्टी जो है वो अमानतदार है, ऑथर ऑफ जो ट्रस्ट है, जो ऑथर है उसने वो जायदाद एक वेलफेयर पर्पस के लिए वक्फ की है, अमानत पर दी है, उसकी मलकियत अल्लाह ताला की तरफ चली गई, मलकियत अल्लाह ताला की। लिहाजा उन पर किसी किस्म की मुखालफाना हकीकत का सवाल ही पैदा नहीं होता, हत्ता कि मुतवल्ली अपनी हैसियत में जायदाद मौकूफा पर मुखालफाना कब्जे का मौक़िफ़ भी इख्तियार नहीं कर सकता कि मैंने मुखालफत में कब्जा कर लिया है, जब तक कि वो हकीकी तौर पर अपने ओहदे से सुबुकदोश नहीं हो जाता, मतलब बदनीयत ही ना दिखाए। मुतवल्ली का फर्ज है हर मुमकिन और बेहतर तरीके से जायदाद मौकूफा की हिफाजत और निगहदाश्त करे, और ऐसा इस तौर पर करे जिस तरह एक आम शख्स आम हालात में अपनी जायदाद की हिफाजत करता है। जैसे एक आम शख्स, लोग लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए कितने पोजेसिव होते हैं,
یہ ہم وکیلوں کی جو رسپیکٹ ہے کیا ہے، ہمارے پاس لوگوں کی لائف اینڈ پراپرٹی کے معاملات ہوتے ہیں تو لوگ کتنے پوزیسو ہوتے ہیں۔ متولی کا فرض ہے کہ وہ ضائع ہونے والی یا غیر منافع بخش جائیداد موقوفہ کو محفوظ اور منافع بخش جائیداد میں تبدیل کرے، کہ وہ کوشش کرے کہ اس سے بینیفٹ ہو، اس جائیداد سے زیادہ فائدہ ہو۔ ایسے وقت جو وصیت سے قائم ہوتی ہے اور ایسے اشخاص کے مفاد کے لیے ہوتی ہے جو جانشینی کے اصول کے تحت یکے بعد دیگرے مستحق مفاد ٹھہرتے ہیں، اگر اس کے برعکس ظاہر نہ ہو تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وصیت کنندہ کی نیت یہ تھی کہ تمام افراد جانشینی کے اصول پر یکے بعد دیگرے ایسی جائیداد سے مستفیض ہوں۔ ایسی جائیداد موقوفہ اگر ضائع ہونے والی ہو یا غیر منافع بخش ہو، ضائع ہونے والی ہو یا غیر منافع بخش ہو تو متولی کا فرض ہے کہ اس جائیداد کو محفوظ اور منافع بخش جائیداد میں بدل دے۔ اگر ایک جائیداد جو ہے اس کو منافع بخش میں بدل دے، اگر وہ سمجھتا ہے اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے، یہاں دکانیں بن سکتی ہیں اس مکان میں، تو وہ اگر بن سکتی ہیں اور کمرشل جگہ ہو گئی ہے تو وہ دکانیں بنا دے وہاں پر تاکہ زیادہ سے زیادہ رینٹ آئے، بینیفیشری کو ملے۔ اگر جائیداد موقوفہ سے مفاد حاصل کرنے والے اشخاص ایک سے زائد ہوں تو متولی کا فرض ہے کہ وہ ایک کا مفاد دوسرے پر صرف نہ کرے، زیادہ بینیفیشری ہوں تو انہیں لڑوائے نہ، ان کے درمیان انصاف سے کام لگے، کیونکہ یہ ہے ایکویٹی کے اصول کے تحت قائم ہے۔ تو ایکویٹی کے اصول کے تحت اس نے جو ہے ان کے درمیان بیلنس رکھنا ہے، انصاف رکھنا ہے۔ متولی کا فرض ہے کہ اگر جانشینی کے اصول کے تحت بہت سے اشخاص مستحق مفاد ہوں اور ایک مستحق مفاد شخص کے کسی فعل سے دوسرے مستحق مفاد شخص کے مفاد پر زور پڑے یا اس کے لیے مضرت کا باعث ہو یا جائیداد موقوفہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسے افعال کو روکے اور اس کا سدباب کرے۔ متولی کا فرض ہے کہ جائیداد موقوفہ کی آمدن اور خرچ کا حساب کتاب رکھے، مطلب ہر چیز کا آمدن اور خرچ کا حساب کتاب رکھے، کرسٹل کلیئر رکھے۔ متولی کا فرض ہے کہ وہ ایسی صورت میں جب جائیداد موقوفہ نقد رقم پر مشتمل اور کسی خاص تاریخ تک قابل استعمال نہ ہو تو اس سے سرمایہ کاری کرے اور وقف کے مفاد میں منافع حاصل کرے۔ اب ہم دیکھیں گے لائبلٹیز آف ٹرسٹی کہ متولی کی لائبلٹیز کیا ہیں۔ متولی کی ذمہ داریوں کا تعین دفعہ 23 تا 29 قانون وقف میں کیا گیا ہے، جس کی روح سے متولی اگر کسی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اور نقصان کا باعث بنے تو وہ ایسے نقصان کی تلافی کا ذمہ دار ہوگا اگر متولی کوئی نقصان کرے گا۔ اگر متولی کی خیانت کی وجہ سے کوئی واجب الوصول جائیداد چھوٹ جاتی ہے اور اس طرح ضائع ہو جاتی ہے تو متولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی دیگر جائیداد خرید کر پوری کرے کہ اس کی نااہلی کی وجہ سے جائیداد ضائع ہوتی ہے۔ دستاویز وقف کی شرائط، بیسیکلی جو آتھر آف ٹرسٹ ہے اس نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کے مینڈیٹ میں رہتے ہوئے اس نے کام کرنا ہے۔ دستاویز وقف کی شرائط، واقف کی ہدایت کے برعکس متولی کوئی عمل کرتا ہے تو اس طرح بدنیتی کا متولی کی بدنیتی کس طرح ثابت ہوگی کہ جو سے شرائط جو مینڈیٹ آتھر آف ٹرسٹ نے دیا ہے اگر وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ بدنیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہونے والے نقصان کا ذمہ دار ہے۔ بعض صورتوں میں اسے اصل زر کے ساتھ منافع بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر متولی کی رقوم سے سرمایہ کرنے کی ہدایات ہوں اور رقوم کو غیر ضروری طور پہ اپنے پاس روک کے رکھے تو خیانت، کہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے ہو اور وہ اپنے پاس روک کے رکھے اتنے سے انویسٹ نہ کرے، وہ خود پروفٹ لے لے تو یہ غلط ہے۔ البتہ ایک متولی اپنے دیگر شریک متولیوں کی طرف سے کی گئی خیانت کا ذمہ دار نہ ہوگا، کہ مطلب وہ زیادہ متولی ہیں تو دیگر متولیوں کی طرف سے کی گئی خیانت کا ذمہ دار وہ نہ ہوگا۔ تو سب سے اہم جو تھا وہ ٹرسٹی تھا، ہم نے وہ دیکھ لیا۔ اب ہم اپنے تیسرے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ قانون وقف کے تحت ایک مستحق مفاد شخص کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ انڈر دا ٹرسٹ ہے what are the rights and liabilities of a beneficiary۔ اب ہم دیکھتے ہیں بینیفیشری کو کہ بینیفیشری کے کیا جو ہے حقوق ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وقف کا قیام ایک یا چند اشخاص کے مفاد کے لیے ہوتا ہے۔ قانوناً یہی شخص یا اشخاص ایسے وقف سے مفاد حاصل کرنے کے حقدار ہوتے ہیں۔ قانون وقف میں ایسے شخص یا اشخاص کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا ہے۔ بینیفیشری، رائٹ آف بینیفیشری، مستحق مفاد کے حقوق۔ مستحق مفاد شخص بینیفیشری حق رکھتا ہے کہ وہ جائیداد موقوفہ پر کرایہ اور دیگر منافع جات حاصل کرے
البتہ ایسا حق دستاویز وقف کی شرائط کے تابع ہو کر کیا جا سکتا ہے کہ جو بینیفیشری ہے اس کا حق ہے وہ کرایہ وصول کرے، لیکن ایسا حق اگر اس میں مینڈیٹ دیا گیا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ بینیفیشری اشخاص واقف کی نیت بحوالہ قیام وقف جو اس کے مفاد کی حد تک ہوگی تکمیل کرانے کا حق رکھتا ہے۔ جب بینیفیشری ایک ہو تو وہ ٹرسٹی سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ جائیداد اس کو یا اس کے نامزد شخص کو منتقل کی جائے بشرطے کہ ایسا مستحق مفاد شخص نابالغ یا فاقد العقل نہ ہو۔ اگر مستحق مفاد ایک سے زائد اشخاص ہوں تو سب مل کر ایسا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ مستحق مفاد شخص اپنے حق کی خاطر نالش دائر کر سکتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر مینڈیٹ حاصل ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اگر وقف نامے میں یہ شرط ہے کہ جائیداد موقوفہ کا قبضہ مستحق مفاد شخص کو اس وقف منتقل کیا جائے جب وہ 21 سال کا ہو جائے، کہ جب اس پہ لکھا گیا ہے کہ 21 سال کا ہو جائے تو اس پراپرٹی کا قبضہ اسے دے دیا جائے، متولی اگر تمام جائیداد موقوفہ اسے 21 سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل منتقل کر دے تو بلوغت حاصل کرنے کے بعد ایسی منتقلی کو جائز قرار دیا جائے گا۔ کہ مطلب ہے کہ جب وہ رائٹس اینڈ اوبلیگیشن پورا کرنے کے قابل ہوا تو منتقل کر دے تو وہ غلط نہیں تصور ہوگا کہ 21 سال سے کم عمر میں بھی اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، بینیفیشری یہ حق رکھتا ہے کہ وہ دستاویز متعلقہ وقف، حسابات، آمدن و خرچ، حالات اور دیگر قسم کے واقعات کا معائنہ کرے اور وقف نامہ اور حسابات کی نقل حاصل کرے۔ دیکھیں بیسیکلی یہ معاہدہ آتھر آف ٹرسٹ جو ٹرسٹ کر رہا ہے، ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہے، اس کے اور متولی کے درمیان بھی ہے، اور ایک لحاظ سے یہ متولی اور بینیفیشری کے درمیان بھی ہے۔ جو متولی کی رائٹس ہیں وہ بینیفیشری کی لائبلٹیز ہیں، اور جو بینیفیشری کی جو رائٹس ہیں وہ متولی کی لائبلٹیز ہیں۔ جب بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ دونوں ریسیپروکل ہوتا ہے، ذمہ داریوں سے چلتا ہے۔ اب دیکھیں بینیفیشری جو ہے وہ متولی سے حساب لے سکتا ہے، وہ آمدن خرچ کا تمام حسابات سے اس کی نقول حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں عدالت نے بھی کہا ہے یہ حق مفاد شخص کو دفعہ 57 قانون وقف کی روح سے اس کو یہ اختیار حاصل ہے۔ عدالت عالیہ ناگپور نے دفعہ اعضا کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے دفعہ اعضا کے تحت اس وقت تک جب تک کہ خیانت کا الزام نہ لگایا گیا ہو بینیفیشری کو حساب لینے کا حق حاصل نہ ہے، انہیں صرف اتنا حق ہے کہ وہ موضوع اوقات میں حساب کا معائنہ کرے، بینیفیشری بھی اپنی لمٹ سے باہر نہ ہو۔ 4، بینیفیشری کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حق مفاد منتقل کرے، لیکن اپنا یہ حق صرف اور صرف نافذ الوقت قانون کے تحت استعمال کر سکتا ہے۔ 5، بینیفیشری حق رکھتا ہے کہ وہ عدالت میں وقف کی تکمیل کرانے کے لیے نالش دائر کرے۔ کیا دائر کرے؟ نالش، اس کا رائٹ ہے۔ ایسا حق کہ وہ اپنا وقف کی تکمیل کرانے کے لیے، ایسا حق اسے مندرجہ ذیل صورتوں میں حاصل ہوتا ہے کہ متولی مقرر نہ کیا جائے یا نہ کیے جائیں۔ اگر متولی مقرر نہ ہو تو عدالت بھی کر دیتی ہے، تمام متولی انتقال کر جائیں، متولی سبکدوش کر دیے جائیں یا از خود دستبردار ہو جائیں، کسی دیگر وجہ سے ایسا کرنا ضروری ہے تو عدالتیں اس کے رائٹ ڈٹرمن کر دیں گی۔ بینیفیشری شخص اپنا یہ حق استعمال کر سکتا ہے کہ وہ دیکھے کہ آیا وقف نامے کی شرائط کے مطابق جائیداد موقوفہ کی دیکھ بھال صحیح طور پر ہو رہی ہے، ایسی جائیداد مناسب اشخاص کے زیر انتظام رکھی گئی ہے یا نہیں، ایسے انتظام کرنے والوں کی مناسب تعداد موجود ہے یا نہیں، کہ بینیفیشری یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی جائیداد جو ہے وہ صحیح حالت میں رکھی گئی ہے یا نہیں گئی، اس کو کس طریقے سے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ بینیفیشری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ متولی جائیداد موقوفہ کو اپنے فرائض کی تکمیل پر مجبور کرے اور اسے کسی قسم کی ارادی یا غیر ارادی غفلت یا خیانت سے روکے۔ کہ بینیفیشری کا چیک ہے متولی پہ، اور متولی پہ آتھر آف ٹرسٹ کا چیک ہے کہ جن شرائط کے تحت وہ اس پر اس نے ٹرسٹ کیا ہے۔ لائبلٹیز آف بینیفیشری کے بینیفیشری کی لائبلٹیز کیا ہے؟ متولی کی طرف سے خریدے بیجا کے حوالے سے اگر متولی کوئی نقصان ہوا ہو یا اسے مضرت پہنچی ہو تو مستحق مفاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے نقصان کی تلافی کرے، کہ متولی کا اگر کوئی نقصان ہوا ہو، انڈیو خریداری ہوئی ہو، کچھ ہوا ہو تو اس کا نقصان پورا کرے۔
مستحق مفاد شخص بینیفیشری پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جائیداد موقوفہ کے انتظام و استحکام کے حوالے سے متولی اور متولیوں سے ہر ممکن تعاون کرے، کہ اس کے انتظام کے حوالے سے وہ تعاون، بینیفٹ تو اسے مل رہا ہے، نسبتی مالک تو وہ ہے، قانونی مالک متولی ہے، بینیفٹ اس کے پاس جا رہا ہے نا، انصاف کے اصولوں کے تحت دیکھا جائے تو بینیفٹ اس کی طرف ہے۔ ایک بینیفیشری جائیداد موقوفہ سے اس قدر مفاد حاصل کرنے کا استحقاق رکھتا ہے جس قدر وہ اس کا حقدار ہے، کہ جتنا اس کا رائٹ آتھر آف ٹرسٹ میں ہے تو اس کی جو آتھر آف ٹرسٹ نے جو اس کو رائٹ دیا ہے اس کے مطابق اس کا حق بنتا ہے، تو وہ اپنے مفاد کی خاطر دیگر اشخاص کے مفاد کو نقصان نہ پہنچائے۔ مستحق مفاد شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیانت میں شریک نہ بنے، کہ وہ خیانت میں شریک نہ بنے، ورنہ وہ اپنے مفاد سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس طرح اس کی طرف سے خیانت میں شراکت اس وقت تصور ہوگی کہ جب وہ خیانت میں شمولیت کرے یا فریق بنے، کہ مستحق مفاد شخص بھی جو ہے وہ خیانت میں شامل نہ ہو۔ دوسرے مستحق مفاد شخص کی رضامندی کے بغیر جائیداد موقوفہ سے ناجائز مفاد، مطلب ہے کہ بینیفیشری کئی ہیں تو ان کو چیٹ کرے یا ان کو دھوکہ دے تو ان کی رضامندی کے بغیر اس پراپرٹی اور جائیداد سے ناجائز فائدہ لے، خیانت یا اس کے ارادے سے آگاہ ہو لیکن اسے چھپائے، اور دیگر مستحق مفاد اشخاص کے مفاد کے تحفظ سے، کہ دوسروں کے مفاد سے پہلو تہی کرے، کہ چار بینیفیشری ہیں، ایک بینیفیشری جو ان کو چیٹ کر کے فائدہ لیتا رہے، متولی کو دھوکہ دے یا دھوکے کی ترغیب دے، متولی کو دھوکہ دے یا دھوکے کی ترغیب دے۔ بینیفیشری کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر جائیداد موقوفہ کو کوئی نقصان پہنچے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو تو فوراً متولی کو آگاہ کرے تاکہ مناسب تحفظات کیے جا سکیں۔ بیلنس قائم کیا ہے کہ متولی اور بینیفیشری کے درمیان ریلیشن میں بیلنس قائم کیا ہے۔ بیسیکلی یہ ویلفیئر کا کام ہے، نیک نیتی کا کام ہے۔ بینیفیشری وہ ہے جس کو آتھر آف ٹرسٹ نے دیکھا کہ اس کو یہ مسائل ملنے چاہیے تاکہ اس کا بینیفٹ ہو سکے، تو اس نے اس کے لیے ایک ٹرسٹی مقرر کر دیا، ٹرسٹی کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ اس بینیفیشری کو آپ نے یہ سہولتیں دینی ہیں، تو بینیفیشری کا چیک جو ہے ٹرسٹی پہ ہے، اور آتھر آف جو ٹرسٹ ہے اس کا بھی چیک ہے کہ اس معاہدے کی صورت میں۔ وقف کے مقاصد کے حوالے سے ایک مستحق مفاد شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ وقف کے مقاصد کے برعکس کوئی کام نہ کرے بلکہ وقف کے مقاصد کے حصول میں معاون اور مددگار ثابت ہو، کہ وہ جو ٹرسٹ ہے اس کے مفاد میں کام کرے۔ وقف سے متعلقہ کوئی معاملہ کسی عدالت میں زیر سماعت ہو تو اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عدالت اور متولی سے تعاون کرے۔ اگر وقف کے حوالے سے کوئی کیسز وغیرہ چل رہے ہیں تو اس کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے تعاون کرے۔ بیسیکلی یہ دونوں کو ایک دوسرے کو حقوق اور ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں کہ متولی، ٹرسٹی اور بینیفیشری دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اب اس کوسچن کا تیسرا پورشن ہے ایکویٹی۔ ہم نے ٹرسٹ ایکٹ سے دیکھا پہلے، اب ہم دیکھتے ہیں ایکویٹی کے میگزم کہ ایکویٹی کے اصول کیا ہیں۔ اس میں جو آج ہم اصول دیکھیں گے وہ ہے equity imputes an intention to fulfill an obligation، نصف ذمہ داری وجوب اور اس کی تکمیل کی منشا کو لازم و منظوم تصور کرتی ہے۔ equity imputes an intention to fulfill an obligation، ذمہ داری۔ اس مقولے کا مفہوم یہ ہے اگر ایک شخص پر کوئی خاص فعل سر انجام دینے یا نہ دینے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اسے ایسے فرض کی تکمیل کسی خاص طریقے سے کرنا ہے، لیکن وہ فرض کی تکمیل تو کر دیتا ہے لیکن کسی دوسرے طریقے سے، تو تصور یہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے اس فرض کی تکمیل کر دی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کام کی ذمہ داری ایسے شخص نے لی ہو کوئی دوسرا اس طرح کا کام کرے جس سے پہلا کام کا تکمیل شدہ ہونا تصور کیا جاتا ہے۔ ایکویٹی کی جو اصول ہے وہ انصاف کی بنیادوں پر ہے، اس میں قانون کی وجہ سے کوئی ناانصافی ہوتی ہے، قوانین کے سخت اصولوں کی وجہ سے کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو یہ اصول ان کو مینج کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ نصف ایکویٹی امپیوٹس این انٹینشن ٹو فلفل این ایپلیکیشن، نصف ذمہ داری اور اس کی تکمیل کی منشا کو لازم و منظوم تصور کرتی ہے کہ ایک
شخص جو ہے کوئی فعل سر انجام دینے یا نہ دینے کی ذمہ داری ہے، اگر اس نے طریقہ کار ڈیفرنٹ اپنایا ہے اور ذمہ داری پوری کر دی ہے تو ایکویٹی اس کو تسلیم کرتی ہے، ایکویٹی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ ایک شخص نے لاہور جانا ہے اور اس نے جا کے وہ کام کرنا ہے، وہ جی ٹی روڈ کی بجائے موٹر وے سے چلا گیا، موٹر وے سے بجائے جی ٹی روڈ سے چلا گیا، تو ان بنیادوں پر کمپلیکیشن کریٹ نہیں کرتی، معاملے کو الجھاتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے ذمہ داری پوری ہو گئی، ٹھیک ہے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں دوسرے کام یا دوسرے طریقے سے ذمہ داری کو پہلے کام یا پہلے طریقے سے کام پورا کرنے کا نعم البدل تصور کیا جاتا ہے۔ دراصل مقصد غرض سے ہوتا ہے، غرض پوری ہو جائے یا حاصل ہو جائے، خواہ مقررہ طریقے سے نہ ہو، کسی دوسرے کام کے ذریعے ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی۔ الف بے سے بوقت شادی یہ معاہدہ کرتا ہے کہ وہ شادی کی تاریخ سے، یہ اس کے ایگزامپل ہے کہ وہ شادی کی تاریخ سے 1 سال کے اندر بے کو ذاتی خراج کے لیے ایک مکان مالیتی 50 لاکھ روپے خرید کر وقف کرے گا، کہ وہ خاتون سے معاہدہ کرتا ہے کہ میں 1 سال کے اندر 50 لاکھ کا ایک مکان خرید کر آپ کو وقف کروں گا۔ یہ وقف اس مکان کا کرایہ بے کو ادا کرتا رہے گا، کہ اس مکان کا جو کرایہ ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ 1 سال کی میعاد کے اندر الف مکان خرید کرتا ہے، ذمہ داری اس میں کیا ہے کہ اس نے مکان خریدنا ہے اور اس کا کرایہ جو ہے اس نے اپنی وائف کو دینا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ 1 سال کی میعاد کے اندر الف مکان خریدتا ہے، کہ الف جو ہے وہ مکان خرید لیتا ہے، لیکن اسے وقف کے سپرد کرنے کے بجائے بیوی کو یہ تحریر لکھ کر دے دیتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات کے لیے اس مکان کو کرائے پر دے کر کرایہ حاصل کر سکتی ہے، کہ وہ جو ہے کہ اس مکان سے جو ہے وہ کرایہ حاصل، وقف بھی کرایہ ہے کہ وہ مکان خریدے گا اور وہ وقف کر دے گا کہ اس سے ہونے والی جو آمدنی ہے وہ کرایہ سے ملے گا۔ یہاں اس نے مکان خرید کر یہ کہہ دیا، تحریر لکھ دی کہ یہ جو کرایہ ہے اس کے ذاتی اخراجات کے لیے اس مکان کا کرایہ پر دے کر کرایہ حاصل کرے، کہ اس مکان کو کرایہ پر دے کر اپنے ذاتی اخراجات کے لیے کرایہ پر حاصل کرے۔ مندرجہ بالا مثال میں یہ تصور کیا جائے گا کہ الف نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور وہ اس سے بری ذمہ ہو گیا، کیونکہ مقصد بے کے اخراجات کے لیے معقول رقم کی فراہمی تھی، جو مقصد تھا وہ معقول رقم کی فراہمی تھا، خواہ وقف کی صورت میں فراہمی ہوتی یا مکان کو کرائے پر دے کر حاصل کی جاتی۔ چونکہ مقصد حاصل ہو گیا لہذا الف نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، حالانکہ جس چیز کا وعدہ ہوا تھا وہ وعدہ اس طریقے سے پورا نہیں کیا گیا جس طرح عضو معاہدہ پورا کرنا تھا۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکویٹی یہ دیکھتی ہے نصف ذمہ داری اور اس کی تکمیل کی منشا کو لازم میں ملزوم تصور کرتی ہے۔ ایکویٹی امپیوٹس این انٹینشن، کہ اس کی نیت کو دیکھتی ہے، کہ اس کی نیت ہے کہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، کہ میں نے یہ کرایہ کے پیسے اسے دینے، چاہے وقف پہ دے چاہے اس نے ویسے اسے دے دیا کہ آپ اسے کرایہ پہ دے کہ اس سے کرایہ لیں۔ تو یہ جو ہے کہ equity imputes an intention to fulfill an obligation، کہ وہ ذمہ داری پوری جو کرے گا اس کی انٹینشن ہونی چاہیے۔ اب ہم دوسرا میکسم دیکھتے ہیں، equity looks to the intention and do not the form۔ equity looks to the intention and do not form۔ نصف ظاہر سے زیادہ باطن کو دیکھیے، بہت بڑی بات ہے۔ قانون میں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، ظاہر کے مطابق جو چیز ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دینا ریجیڈیٹی کے ساتھ، لیکن نصف جو ہے یہ ماڈرن کنسپٹ ہے کہ قانون کے تحت ہونے والی ناانصافیوں کو ان طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے، جہاں قانون نہ ہو وہاں ان اصولوں کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نصف ظاہر سے زیادہ باطن کو دیکھتی ہے، equity looks to the intention and not to the form۔ مدرجہ بالا مقولہ سے مراد یہ ہے کہ نصف ظاہری علامات اور ارادوں کو نہیں دیکھتی بلکہ باطنی امور اور ارادوں کو مطالعہ کرتی ہے، گویا ظاہری حالت سے ہٹ کر صحیح اور اصلی حالت کو سامنے رکھنا نصف کا اصول ہے۔ equity regards substance rather than form، سبسٹنس کو دیکھتی ہے، بنیاد کو دیکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصف قانون کے ضابطوں کے برعکس روح پر غور کرتی ہے کہ اس معاہدے کی روح کیا ہے۔ جب معاہدہ ہوتا ہے اس میں کچھ اصول وضع ہو جاتے ہیں، وہ قانون کا درجہ رکھتے ہیں۔
اس کے لیے کسی معاہدے کے الفاظ اتنے متعلقہ یا اہم نہیں ہیں کہ جو معاہدے کے الفاظ ہیں وہ اتنے معاہدے میں اہم نہیں ہیں جتنا اس معاہدے میں شامل فریقین کی نیت متعلقہ اور اہم ہے. وہ معاہدے کی جو شرائط ہیں اس سے ایکویٹی میں اس کی نیت دیکھی جاتی ہے. یہ مقولہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اسے نصف کے نظام عدل کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے. نصف کے نظام عدل کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے. جو نصف کا نظام ہے اس کی بنیاد یہی میگزم ہے. تو یہ ہم نے جو ٹرسٹ ایکٹ پڑھا ہے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پڑھا ہے، اس میں سی پی سی میں بھی کئی وہ ہیں سیکشن ہیں، یہ تمام جو ہے نصف کے اصولوں کے مطابق بنائے گئے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ نصف ظاہر سے زیادہ باطن کو دیکھتی ہے. یہ مقولہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اسے نصف کے نظام عدل کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے. عام قانونی ضابطے بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور معاملات کی ظاہری حالت پر توجہ دیتے ہیں اور قانونی پیچیدگیوں میں انصاف کو الجھا کر رکھ دیتے ہیں. بعض اوقات قانونی پیچیدگیوں میں مسئلہ الجھ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انصاف کی فراہمی کی خاطر وہ معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ دیتے اور بسا اوقات اس وجہ سے حقدار انصاف سے محروم رہ جاتا ہے. دیکھیں جسٹس سسٹم کی بنیاد کیا ہے؟ انصاف ہونا، کہ چیز پراپر شخص کو مل جائے. اگر قانون پہ عمل کر کے اور اس طرح کے کوئی پیچیدگی سے ناانصافی ہو رہی ہے تو وہاں یہ ایکویٹی کے میکسیمم اصول پر اپلائی کرتے ہیں. جب نصف کی کوشش یہ ہے کہ حقدار کو انصاف مہیا کیا جائے اور اس وجہ سے نصف کا اصول ہے کہ یہ ظاہری شکل، حالت اور معاملات سے ہٹ کر ان کو دیکھتی ہے، فریقین کی اصل نیت اور منشا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے. عدالت عام قانون کے تحت کسی دستاویز کی تعبیر و تشریح کرتے ہوئے دستاویز میں استعمال شدہ الفاظ پر غور کرتی ہے، جبکہ نصف الفاظ سے ہٹ کر یہ دیکھتی ہے کہ فریقین کی منشا، مدعا یا مقصد کیا تھا، اور یہی اس کا مقولے کا مفہوم ہے کہ وہ الفاظ نہیں دیکھتی، وہ منشا دیکھتی ہے. اکثر اوقات اس کی مثال ہے، اکثر اوقات کرایہ داری کے معاملے میں کرائے کی ادائیگی کو بہتر بنانے کے لیے شرط عائد کر دی جاتی ہے کہ اگر کرایہ وقت پر ادا نہ کیا گیا تو کرایہ داری پٹا ختم ہو جائے گا اور پٹا دہندہ لیسر دوبارہ جائیداد پر قبضہ کر لے گا. یہ معاہدے میں باقاعدہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ اگر کرایہ وقت پر ادا نہ کیا تو وہ جگہ پہ قبضہ کر لے گا. اب دیکھیں ایکویٹی یہاں کیسے دیکھتی ہے معاملے. یہاں معاملے کو غور سے دیکھا جائے تو ایسی تحریر کا مقصد یہ ہے کہ کرائے کی ادائیگی باقاعدہ اور بروقت ہو، اور یہاں مقصد بے دخلی نہ ہے کہ یہ جو لکھا ہے کہ اگر کرایہ بروقت ادا نہ کیا تو ہم اس کو قبضہ کر لیں گے، تو وہ اس کی نیت کو دیکھ رہی ہے. نیت کیا ہے؟ یہ لکھوانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ شخص بروقت کرایہ ادا کرے. اس کا مقصد اس کو بے دخل کرنا نہیں ہے. تو عام قانون کے تحت ہو سکتا ہے کہ تحریری شرائط پر عمل کرتے ہوئے کرایہ دار کو بے دخل کر دیا جائے. جی معاہدے میں لکھا ہوا کرایہ پر وقت نہیں دے گا تو اسے نکال دو اور سابقہ کرایہ بھی وصول کر لیا جائے. جبکہ نصف یہاں یہ چاہے گی کہ فریقین کی نیت چونکہ کرائے کی باقاعدہ اور بروقت ادائیگی ہے، بے دخلی نہ تھی. اگر نہ دہندہ مکمل کرایہ بما سود ادا کر دے اور خرچہ مقدمہ بھی ادا کر دے تو اسے بے دخل نہ کیا جائے اور کرامت نامے کی صورت بحال کی جائے. کہ ایکویٹی نے اس کی انٹینشن دیکھی اس میگزین کے تحت، اس کی نیت دیکھی کہ اگر یہ وہ کرایہ ادا کر دے، اس پہ انٹرسٹ بھی دے دے اور آپ کا مقدمے کا خرچہ بھی دے دے تو اس کو بے دخل نہ کیا جائے. تیسرا میگزین آج ہم دیکھیں گے ایکویلٹی از ایکویٹی، مساوات ہی نصف ہے. کیا ہے؟ مساوات ہی نصف ہے. فریقین کے درمیان مساوات قائم کرنا نصف کا اہم اصول ہے. یہ مقولہ اس امر اور اسی اصول کو واضح کرتا ہے. مساوات ہی نصف ہے. گویا مساوات کو نصف کا دوسرا نام کہا جا سکتا ہے. حقوق میں مساوات کیا ہے؟ حقوق میں تناسب کے لحاظ سے مساوات قائم کرنے کی کوشش نصف کے اسی اصول کے تحت ہے. یہاں مساوات سے مراد اس کی لغوی معنی نہ ہے بلکہ تناسب مساوات. تناسب مساوات ہے کہ ایک کا جتنا شیئر ہے اتنی حقوق اور ذمہ داریاں اس طرف جائیں گی. عام قانون
میں یہ ممکن ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص پر ترجیح حاصل کرے، جبکہ نصف کسی عمل پر کوئی ترجیح نہیں دیتی بلکہ مساوات قائم رکھتی اور ہر شخص کو تناسب کے مطابق اس کا حصہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں۔ الف بے اور جیم مشترکہ طور پر دال کو 3000 روپے دینے کا عہد کرتے ہیں کہ ہم تینوں جو ہیں 3000 دینے کا عہد کرتے ہیں۔ الف بے اور جیم مشترکہ طور پر دال کو 3000 دینے کا عہد کرتے ہیں۔ دال کو اختیار حاصل ہے کہ وہ سب سے 1000 روپے یا کسی ایک سے 3000 روپے وصول کرے۔ جوائنٹ ریسپانسبلٹی ہے، تین نے وعدہ کیا کہ ہم تجھے 3000 دیں گے، اور مشترک معاہدین ہونے کی وجہ سے الف بے اور جیم اس کے پابند ہیں۔ اگر الف سے 3000 روپے وصول کر لیتا ہے، اگر دال الف بے جیم نے مشترکہ کہا ہے کہ ہم 3000 دینے کا عہد کرتے ہیں، تو اگر دال جو ہے الف سے 3000 روپے وصول کر لیتا ہے تو الف بے اور جیم سے اس کے حصے کے مطابق 1000 روپے وصول کرے گا۔ ہم نے جو شروع میں پڑھا ہے کہ یہاں مساوات کا مطلب ہے تناسب مساوات، کہ 3000 اس نے دے دیے تو 1000 روپے جو دو لوگ دوسرے ہیں ان سے تناسب مساوات، تینوں نے 1000 روپے دینے تھے تو ایک شخص نے 1000 روپے دے دیے تو وہ تناسب مساوات کے مطابق اس سے وہ اپنا شیئر جو ہے وہ لے گا۔ ایکویلٹی از اکویٹی ان اکویٹی، کہ مساوات ہی نصف ہے۔ اس میں کیا ہے کہ مساوات ہوئی ہے کہ تینوں میں 1000 روپے برابر تقسیم ہوا ہے۔ اس کی ہم دوسری مثال لیتے ہیں۔ الف اور بے کھیت کے مشترکہ کرایہ دار ہیں، دونوں مل کر اس میں کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ الف کا انتقال ہو جاتا ہے، قانون کی روح سے تنہا بے اس کھیت کا قابض رہے گا، یہ انگلش قانون کی مثال ہے، اور الف کے ورثہ اس کے حق کے مستحق نہ ہوں گے اور نہ ہی اس میں کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، جبکہ نصف یہ چاہتی ہے کہ الف کے ورثہ اس کھیت میں بے سے مل کر کھیتی باڑی کریں اور اپنا حصہ وصول کریں۔ پروپورشنیٹ مطلب ہے کہ جو تناسب سے جو ان کا حصہ ہے، اگر ڈیتھ بھی ہوگی ہے تو وہ وصول کریں۔ انگلینڈ کے لا میں یہ نہیں تھا۔ پاکستان میں رائج اکثر قوانین اس مقولے کی روح سموئی ہوئی ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ قانون شراکت کی دفعہ 13 بے کے تحت، کہ جو قانون شراکت کی دفعہ ہے وہ بھی اسی ایکویٹی کے اصول کے مطابق ہے، شرکا کمائے ہوئے منافع جات میں مساوی حق حصے کے مستحق ہوں گے اور فرم کو ہونے والے نقصان کا مساوی حصہ ہوگا، مطلب نقصان اور فائدے میں برابر حصے کے حقدار ہوں گے۔ مساوات کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ جس تناسب سے آپ کا حصہ ہے اتنا ہی پروفٹ لیں گے اور اتنا ہی نقصان لیں گے۔ تو اگر ہم یہ جو میگزم کو دیکھیں، ایکویلٹی ان از اکویٹی، کہ مساوات ہی نصف ہے، کہ جس کی جتنا حق ہے اس حساب سے ذمہ داریاں اور حقوق تقسیم ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے دیکھا کہ نصف کے تحت یہ میگزم دیکھے ہم نے، اور اس میگزم کے مطابق نصف کے اصول بیان کیے کہ نصف بنیادی طور پر انصاف کرنے کا نام ہے، کہ قانونی پیچیدگیوں سے اور جہاں قانون نہ ہو تو وہاں جو ہے نصف انصاف مہیا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔